बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। बसरा के एक आबिद व जहद शख्स इस्माइल के यहाँ 3 लड़कियां थीं। जिस रात चौथी लड़की राबिया पैदा हुई तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हजरत राबिया की माँ ने अपने शोहर से कहा वो किसी पड़ोसी से कर्ज ले लें। इस्माइल ने कभी अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, मगर वो फिर भी बीवी के कहने पर घर से निकले और पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। देर तक इंतज़ार करते रहे मगर अंदर से कोई ना निकला और इस्माइल खामोशी से वापस लौट आए। जब बीवी ने खाली हाथ शोहर को आते देखा तो परेशानी में पूछा कि पड़ोसी ने मदद करने से इनकार कर दिया है। कहाँ की मदद, उसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। शेख इस्माइल ने अफसुर्दा लहजे में कहा। बड़ी हैरत की बात है, राबिया की वालदा ने इस तरह कहा जैसे वो इस्माइल की बात पर यकीन ही न करती हो। आपको हैरानी क्यों है? शेख इस्माइल ने फरमाया, जो लोग एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं उनका यही हाल होता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेख इस्माइल पड़ोसी के इस रवैये पर बिस्तर में लेटे करवटें बदलते रहे और कभी उन्हें यह भी रंज होता कि वो उसके दरवाजे पर क्यों गए थे। इस कशमकश में उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो फरमा रहे थे, इस्माइल अपनी बेसरोसमानी का गम न कर। तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरिफा होगी और इसकी दुआओं से मेरी उम्मत के बहुत सारे अफराद बख्शे जाएंगे। तू हाकिम बसरा ईसा जरवान के पास जा और उसे कह दे कि वो हर रात मुझ पर 100 बार और जुम्मा की रात 400 बार दरूद भेजता था, मगर गुज़श्ता जुमा की रात उसने मेरी बारगाह में दरूद का तोहफा नहीं भेजा। इसलिए उसे चाहिए कि वो किफ़ारे के तौर पर मेरे कासिद को 400 दिनार अदा करे। जब इस्माइल की आंख खुली तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की लज्जत से सरशार थे। फिर सुबह होते ही उन्होंने अपना ख्वाब कागज पर लिखा और हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया। ईसा जरवान उस वक्त अपने दरबार में बैठा था। जब खात देखा तो खड़ा हो गया और दरबान से पूछा, वो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्स कहाँ है? उसने कहा, वो हाकिम बसरा के जवाब के इंतजार में महल के दरवाजे पर खड़ा है। ईसा जरवान तेज तेज कदमों से महल के दरवाजे पर पहुंचा और इस्माइल के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, आपके सबब मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और मेरी गलती माफ़ हुई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसके बाद हाकिम बसरा ने इस्माइल को खलूस से 400 दिनार दे दिए और उस खुशी में 10,000 दिनार उसने फुकरा में तकसीम कर दिए। हज़रत राबिया अपने वालदैन की चौथी औलाद थीं, इसलिए उसका नाम राबिया रखा गया। राबिया अरबी में चौथी को कहते हैं। आप 97 हिजरी में पैदा हुई। अभी आप 4-5 साल की थीं कि वालदैन का साया सर से उठ गया। इस दौरान उनकी गुजर बसर की क्या सूरत थी, इस चीज़ का पता किसी तारीख से नहीं मिलता। बहरहाल ख्याल है कि किसी रिश्तेदार की मुआवनत से 4 बहनों की गुजर बसर होती रही। जब राबिया 8-9 साल की हुई तो बसरा में वो कहत पड़ा कि लोग अपनों को भूल गए। इस अफरा तफरी के आलम में चारों बहनें मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकली, मगर मजदूरी कहाँ से मिलती। हर एक मफलूकुल हाल हो चला था। आखिर 2-3 फाकों के बाद जान लोबों तक आ पहुंची। इसी असना एक मालदार ताजर सामने आ गया। बहनों ने गिरिया जारी करके उसे कहा, खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, हमारी मदद करो वरना हमारी जान भूख से निकल रही है। ताजिर ने देखा कि बड़ी तीनों की बातों के बावजूद ये छोटी कुछ नहीं बोलती। उसने राबिया की तरफ इशारा करते हुआ कहा, हाँ तुझे भूख नहीं लगती? राबिया ने जवाब दिया, लगी तो है। तो फिर तुम सवाल क्यों नहीं करती? कहा, देने वाले से मांग रही हो। उसने हैरानी से पूछा, फिर तुम्हें मिलता क्यों नहीं? कहने लगी, अपने वक्त पर देगा। ताजिर बड़ा हैरान हुआ और कुछ कहना चाहता था कि तीनों बहनें बोलीं, ये तो बेहुदा बातें करती रहती है, इससे हमारा वक्त भी ज़ाया होता है, आप इसे यहाँ से ले जाएं। ताजिर अतीक ने कहा, ये लड़की तो बड़े काम की है, मैं इसे ज़रूर ले जाऊंगा। फिर एक ख़ास रकम बड़ी बहनों को दी और छोटी से कहा, चलो अब तुम मेरी मलकियत हो। वो चुपचाप ताजिर के साथ चल पड़ी। 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, बहनें सिक्के गिनने में लगी हुई थीं। उन्हें बहन का कुछ ख्याल नहीं था। आखिर आंखों से ओझल हो गईं और फिर जिंदगी भर उनका कोई अता पता ना चला।
کہ ہیں بھی یا نہیں۔ بہرحال وہ کم عمری میں تاجر کی کنیز بن گئیں اور اس چیز کا اس کے دل پر کوئی ملال نہ تھا، بلکہ اسی روزمرہ کے کام میں مصروف رہتی۔ اس تفصیل میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ چاروں بہنیں جب بصرہ کے کاج سے تنگ آ کر نکلیں تو وہ چاہتی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں جا پہنچیں۔ ابھی بصرہ سے تھوڑی دور ہی بیر گئی تھیں کہ ایک بھاری جسم والا طاقتور آدمی آیا، اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا اور باقی تینوں ڈر کے مارے بھاگ گئیں۔ اس آدمی نے اس چھوٹی بہن کو عتیق تاجر کے پاس بھیج دیا اور رابعہ عتیق تاجر کی کنیزن بن گئی۔ بہرحال بصرہ سے نکلنے کا واقعہ 105 ہجری کا ہے، جب بصرہ شہر بہت بڑے قحط کا شکار ہو چکا تھا اور نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو چکا تھا۔ یہ وہی قحط تھا جس کے متعلق شیخ سعدی شیرازی نے کہا ہے کہ دمشق میں اس قسم کا قحط نمودار ہوا کہ یاروں کو عشق کی سرمستیاں بھول گئیں۔ رابعہ تصوف میں پہلی عورت ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آپ نے غربت میں قرآن حفظ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر انہیں عبور حاصل تھا، غلامی میں بھی ان کی روحانیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ مشہور ہے کہ امام حسین بصری جیسے بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس چھوٹی عمر میں بہنوں سے جدائی، بہنوں کی بے وفائی اور غلامی نے انہیں کوئی رنج نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی سلیم طبع کے مطابق راضی برضا تھیں۔ عتیق تاجر کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک ظالم شخص تھا، غلاموں کو پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں دیا کرتا تھا، مگر رابعہ نے اس کے گھر میں بھی اپنے فرائض پوری تندوہی سے پورے کیے اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی۔ ایک دن عتیق نے دیکھا کہ لڑکی بہت کمزور ہو رہی ہے، وہ اپنے فرائض پوری دیانتداری سے ادا کرتی تھی۔ اب وہ اس کی عمر 12-13 سال ہو چکی تھی۔ جوں جوں عمر بڑھ رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کے بعد وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتی، اس واسطے وہ کمزور اور تھکی ہوئی محسوس ہوتی۔ عتیق نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا، نہیں۔ کیا میں اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی کر رہی ہوں؟ مالک نے اس کام کی تعریف کی اور کہا، اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں۔ لڑکی نے آقا کا حکم سن کر سر جھکا دیا، مگر اس کے کام کاج میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک دن اتفاقاً آدھی رات کو عتیق جاگ اٹھا، اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹھڑی پر پڑی، وہاں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ کنیز اب تک جاگ رہی ہے، اور کنیز کی کوٹھڑی کی طرف چل پڑا، وجہ معلوم کریں۔ دروازہ کھلا تھا، دمے پاؤں اندر گیا، دیکھا کنیز سجدے میں پڑی، آہستہ آہستہ رونے کی آواز اٹھ رہی ہے، اور حیران ہو گیا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر کان لگا کر سنا۔ کنیز رکت بھرے لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عتیق نے جب یہ رابعہ کے الفاظ سنے تو کانپ گیا۔ اس سے پہلے وہ ظالم تھا، آج رات یہ منظر دیکھ کر پتھر دل پگھل گیا اور وہ ماضی پر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ الٹے پاؤں واپس چلایا، ساری رات جا کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹڑی پر پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جب چاہو جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں تمہاری دی ہوئی رقم ادا نہیں کر سکتی، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک سوال ہے، میری طرف سے کی ہوئی زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم رات کو چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ وہی بچی رابعہ عارفہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جلد باز، ناشکرا اور ظالم ہے۔ بنی نوع کی انہی حالتوں کو اللہ نے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ شکست و ریخت کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی عقل مندی اور کوشش قرار دیتا ہے۔ انسان کے اسی منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے، اور ناشکرا اس لیے ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، مگر نعمت دینے والے کی فیاضیوں کو اعتراف نہیں کرتا۔ پھر جب مرطوب ہوا میں نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخش دینے والا پانی نہیں برستا تو ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدانوں میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات خیرات دیتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا لوگوں کے گناہ اتنے باری ہوتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آتی، اور قدرت خیال کرتی ہے کہ اب ان ناشکر انسانوں کی بستی کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہی صورت 105 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی تھی۔ تاجر عتیق سے آزاد ہونے کے بعد رابعہ علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ روانہ ہوئیں۔ کوفہ اس وقت اہل علم کا مرکز تھا، ہر وقت نادر علماء وہاں موجود رہتے تھے۔ رابعہ فطری طور پر بہت ذہین تھیں، تھوڑی سی مدت میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، فقہ و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔
پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ واز فرماتی تھی تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کے اساتذہ کا تو صحیح طور پر علم نہیں، مگر بڑے بڑے عالم نیاز مندی سے حاضر ہوتے تھے۔ ان بزرگوں میں امام سفیان ثوری سرفرست ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں حدیث میں امیر المومنین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مشہور بزرگ مالک بن دینار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کا تعلق روحانی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر تاریخ کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ رابعہ بصری 97 ہجری میں پیدا ہوئی اور امام حسن بصری 110 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب رابعہ بصری عتیق تاجر کے ہاں کنیز کے طور پر کام کرتی تھی اور ابھی 12-13 سال عمر تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ممکن ہے کہ رابعہ بصری نے کسی نہ کسی وقت ان کا کوئی درس سنا ہو۔ 4-5 سال کا بچہ ہوتے ہوئے رابعہ بصری ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8-9 سال کی عمر میں شفیق بہنیں کھو گئیں اور غلامی کی زنجیر پہننا پڑی۔ آخر یہی زمانہ تو بچے کا آرام کا ہوتا ہے، مگر وہ بھی انہیں نصیب نہ ہوا اور بہنیں ایسی بچھڑیں کہ پھر تا عمر نہ مل سکیں۔ تصور یہ ہے کہ وہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔ تپتے ہوئے دنوں میں رابعہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی لاتی، پسینہ میں شرابور ہوتی، یک سردی میں مالک کے حضور کھڑی رہتی۔ وہ ریاضتیں جو صوفی جوانی میں اپنی مرضی سے کرتا ہے، رابعہ نے بچپن میں بخوبی برداشت کی۔ رات کے سناٹے میں اپنے خدا کے حضور التجا کرتی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے اور یہی محنت صوفیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو رنج و غم نے دنیا کی دل فریبیوں سے یگانہ کر دیا تھا۔ اس جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے۔ حضرت رابعہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار ہوئے تو رابعہ نے خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ ازل سے ابد تک رہتا ہے۔ ایک منکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے، مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ فرعون نے لاکھ کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ بندہ رب کائنات کا نہیں تھا۔ مسئلہ صرف افراد کا ہے۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، مگر سرکشی اور بے راہ روی کے باعث علیحدہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصری بھی اپنا راستہ رنج و غم میں بھول سکتی تھی، مگر اللہ کا فضل شامل ہار رہا اور وہ مصائب کا دریا پار کر گئیں۔ سہل مراد پر پہنچ کر بے اختیار سر خاک پر رکھ دیا، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں جو حزن و علم کے گہرے نقش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت کا ثبوت ہیں اور حب الہی میں مستقل اور محکم مسلک رابعہ بصری نے ہی پیش کیا۔ رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ اگر کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا وہ بے ہوش ہو جاتی اور ہوش آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتی رہتی تھیں۔ آپ بہت کم گفتگو کرتی، زیادہ وقت نماز پڑھنے میں صرف ہوتا۔ اگر کسی سے بات کرنا ہوتی تو قرآنی آیت کا سہارا لے کر بات کرتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ کچھ نہ بولوں۔ یہ اس بات کی احتیاط ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ نہ لیں۔ یہی بنا تھی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنا مسلک بنا لیا کہ جو بات بھی کرتی قرآن کی آیت پڑھ کر کرتی، یہاں تک کہ سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، تکلیف میں، حوائج ضروریت کی بجا آوری اور دنیا داروں کی بحث و تہذیب میں ہر جگہ ان کا جواب دینے اور سوال کرنے کا طریقہ کار یہ تھا۔ کوئی چیز قرآن کی آیت سے باہر زبان پر نہ لاتی اور انہوں نے اس طریق پر اپنی تمام زندگی بسر کر دی۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی۔ لوگوں نے کہا اللہ نے ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ جواب دیا منع تو نہیں کیا، مگر میرے پاس ہنسنے کو وقت نہیں۔ لوگوں نے کہا اس وقت کس وقت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہنے لگی ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب ہو اور میں اس دولت سے محروم ہوں۔ حاضرین نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ نے کہا میں نے محبت کے لیے ایک نئی ہستی کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پاک۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہیں میری زندگی کا محنت اکارت نہ جائے اور مرتے وقت کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے ہاں 4-5 درویش حاضر ہوئے۔
اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی توازوں کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ خادمہ نے کہا، صرف ایک روٹی ہے۔ کہنے لگی، ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ ایک ایک حصہ آئے گا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خادمہ نے آ کر کہا، باہر ایک فقیر کھڑا ہے، کہا وہ روٹی اسے دے دو۔ خادمہ نے روٹی دے دی، فقیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ پھر آئی، کہا ایک آدمی کھانا لایا ہے۔ پوچھا کتنی روٹیاں؟ کہا دو۔ کہنے لگی، اسے واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں، وہ بھول کر یہاں آ گیا ہے۔ خادمہ نے جا کر واپس کر دیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ پھر واپس آئیں، کہا ایک شخص کھانا لایا ہے۔ کہا کتنی روٹیاں؟ کہا پانچ۔ کہنے لگی، یہ بھی غلطی سے آ گیا، واپس کر دو۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے پھر آ کر کہا ایک شخص کھانا لایا ہے۔ پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 11۔ کہنے لگی، لے آؤ، یہ ہمارا کھانا ہے۔ خادمہ نے وہ کھانا لا کر درویشوں کے سامنے رکھ دیا، مگر حیرانی سے پوچھا، پہلے دو کو آپ نے واپس کر دیا اور اس کا کھانا رکھ لیا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہا میں نے ایک روٹی فقیر کو دی تھی، اللہ کا فرمان ہے میں ایک کے بدلے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا۔ چونکہ پہلے دو آنے والے 2 اور 5 روٹیاں لائے تھے، اس لیے حساب پورا نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، حساب پورا ہو گیا۔ 10 ایک کے بدلے، اور وہ بھی اللہ نے واپس بھیج دی۔ درویش بڑے حیران ہوئے۔ ایک بار آپ نے صرف پانی پر 7 روز روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا، بھوک کا غلبہ ہوا تو نفس نے فریاد کی، کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی یہ خیال گزرا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ باہر آئیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور مخاطب ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی، کوشش کروں گی میں تمہیں مزید اذیت نہ دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائیں، شاید یہ تیرے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ رابعہ نے چاہا کہ پانی سے افطار کر لیں، اتنے میں تیز ہوا چلی، چراغ بجھ گیا۔ رابعہ اندھیرے میں آگے بڑھیں، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا، سارا پانی بھی بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی، اتفاق سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے، میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک ندائے غیب سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا دونوں مرادیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دیں۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، رابعہ آج مجھے 2 باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہوں۔ رابعہ بصری کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر امام وقت کو بتایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بٹی ہوئی چند رسیاں فروخت کیں۔ خریدار نے مجھے 2 درم دیے تو میں نے 1 درم اپنے ہاتھ سے اور دوسرا درم دوسرے ہاتھ سے پکڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے رابعہ کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں اور سیاہ سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دیا اور فرمایا، انہیں جا کر دریا میں پھینکاؤ۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور دنیا والوں سے کس طرح تعلق رکھتی تھیں۔ ایک بار ایک شخص نے مجلس سے آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جواب دیا، اس جہان سے۔ اس نے پھر پوچھا، اور کہاں جائیں گی؟ جواب دیا، اسی جہان میں۔ پھر پوچھا، اس جہان میں کیا کرتی ہو؟ کہا، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں؟ فرمایا، اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ حاضرین نے کہا، آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، آپ تو مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں دل کے محفوظ رکھتی ہوں، نہ کہ مٹی یعنی جسم کو۔
حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی کہ اسے خوشی اور غم کا فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ عبادت میں آپ خوف طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ جذب کی حالت میں تھیں۔ بصرہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے بھاگی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے چلی ہوں۔ لوگ اس کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں، تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصری کا اپنا جذب و مستی کا طرز عمل تھا، ورنہ قرآن میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جائز ہے۔ ایک بار وہ یہ دعا مانگتے دیکھی گئیں، اے میرے محبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا۔ اگر میں صرف تیرے لیے ہی تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ محبت کی یہی وہ معراج ہے جس سے رابعہ بصری کا نام روشن ہو گیا۔ رابعہ بصری نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، آپ تارک سنت رسول ہو رہی ہیں، یہ جائز نہیں، مگر رابعہ بصری نے کہا مجھے تین باتوں کا ڈر لگتا ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں۔ پہلا اندیشہ، مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ دوسرا اندیشہ، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ تیسرا اندیشہ، اگر گروہ کو قیامت کے دن دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں پھینکا جائے گا، تو تم لوگ بتاؤ میں کس طرف ہوں گی؟ حضرت رابعہ بصری کے تینوں سوالوں پر لوگوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔